सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नया साल सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। अल्लाह करे कि मामलात हमारे जो मुल्क से जुड़े हुए मामलात हैं वो हमारे लिए और हमारी जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो इस साल बेहतरी की जानिब जाएं। नए साल में पाकिस्तान नई उड़ान के लिए तैयार है। पायदार तरक्की और मईशत की बहाली मौजूदा हुकूमत के अहम अहदाफ हैं और इन्हीं अहदाफ की तकमील के लिए शहबाज हुकूमत ने 5 साला नए इक्तसादी मंसूबे उड़ान पाकिस्तान का ऐलान किया है, जिसके जो बुनियादी निकात हैं उनमें एक्सपोर्ट, ई पाकिस्तान, एनवायरनमेंट, एनर्जी और इक्विटी शामिल हैं। उड़ान पाकिस्तान के बड़े अहदाफ में एक्सपोर्ट को 2029 तक यानी 4 साल बाद आज से 63 अरब डॉलर सालाना और तरसीलात ज़र को 39.8 अरब डॉलर तक बढ़ाना शामिल है। तालीमी बजट को GDP के 4% तक बढ़ाना, प्राइमरी स्कूल्स में दाखिले की शरह 72% करना भी इसी मंसूबे का हिस्सा है, जबकि IT एक्सपोर्ट को 10 अरब डॉलर सालाना पर लाना और 2035 तक मुल्की GDP को 1000 अरब डॉलर तक ले जाने के इक़दामात भी उड़ान पाकिस्तान का हिस्सा है। वैसे तो 5 साला मंसूबे मुल्की तरक्की में रोड मैप की हैसियत रखते हैं, लेकिन 1950 की दिहाई से पाकिस्तान में जो 5 साला मंसूबों का कल्चर शुरू हुआ है उसके खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं हो सके। अब हमने ये देखना है कि जो हम 5 साला उड़ान पाकिस्तान के नाम से मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं, सारे चैलेंजेस को देखते हुए इसकी कामयाबी के किस हद तक चांसेस हैं, क्या चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ेंगे, और इसके अलावा ये डूएबल लग रहा है क्योंकि हमारी तारीख भरी पड़ी है ऐसे मंसूबों से। आगाज़ करते हैं, मैं गेस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ आज पैनल पर हैं और उनके साथ साथ आबिद सुलहरी साहब ने अपनी इकॉनमी पर माहिराना राय देने के लिए साथ साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के। माजी की जो हुकूमतें और जो मौजूदा हुकूमत है उसमें भी कई जो एडवाइजरी बोर्ड हैं उनको रिप्रेजेंट भी करें। बहुत शुक्रिया आबिद साहब। आगाज़ आपसे ही करते हैं। ये जो अब हम देख रहे हैं सर्कमस्टांसेस जो हैं, जो रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में इस वक्त, ये बहुत मैटर करता है, आपका एनवायरनमेंट भी। ये देखते हुए आपको रियलिस्टिक लग रहा है 5 साला मंसूबा, फिर हमारी माजी की तारीख भी है? जी शुक्रिया आमना। अगर हम पाकिस्तान के 5 साला मंसूबों को देखें तो इन्हीं में से एक मंसूबा था जिसको साउथ कोरिया ने अडॉप्ट किया, और साउथ कोरिया जो है वो एक इंडस्ट्रियल जॉइंट की हैसियत आज इख्तियार कर गया है। मंसूबा होना और उसकी एक प्रिस्क्रिप्शन, उसका डायग्नोसिस होना, वे फॉरवर्ड होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये एक एस्पेक्ट है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होता है। और अब भी जब हम इस 5 साला मंसूबे को देखते हैं तो पहले तो ये है कि ये एक बहुत अप्रोप्रिएट टाइम पे आया, जबकि 2024 हमने देखा कि वो 22 और 23 के मुकाबले में मुआशी लिहाज से कदरे बेहतर साल था मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स पे। और अब ये कहा जा सकता है कि वो जो 2024 में जो हमने कुछ मैक्रो इकनॉमिक अचीवमेंट्स हासिल किया, अब उनको बिल्ट अपॉन करते हुए टेक ऑफ करने का मंसूबा बनाया जा रहा है अगले 5 सालों के लिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एलिमेंट रहेगा वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए 4 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पहला जो है वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होता है। जाहिर है कि प्लानिंग कमीशन आपको एक ब्रॉडर विजन डॉक्यूमेंट दे देता है, वो एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट की हैसियत अख्तियार करता है। अब उसकी इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप मुख्तलिफ जो वफाकी और सूबाई महकमे और मिनिस्ट्रीज हैं वो किस तरह से उसकी ओनरशिप लेते हैं, कैसे वो उसको अपने अपने प्लान्स का हिस्सा बनाते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो उसके लिए फाइनेंशियल एलोकेशन होना। जो भी प्लान्स बनते हैं क्या उसके लिए एडुकेट फाइनेंसिंग जो अरेंजमेंट है वो मौजूद है पब्लिक सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, क्या उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट पार्टनर वो पिक कर लेंगे, कौन सी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर पिक करेगा, तो ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। तीसरा जो है वो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है, स्पेशली जब हम ई पाकिस्तान को देखते हैं, जब हम फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को देखते हैं, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को देखते हैं, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी का रोल है, ग्रीन जो इंडस्ट्री है, ग्रीन इकोनॉमी का जो रोल है, और उसमें
اسپیشلی چائنا جو رول پلے کر سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس وقت چائنا کے پاس ایک گلٹ ہے جو گرین ٹیکنالوجی کا, جو کہ یورپ اور امریکہ اور کینیڈا میں ریسٹرکشن لگنے سے یا ٹیرف بہت زیادہ بڑھ جانے سے اب اس مارکیٹ میں نہیں جائے گا, وہ ساؤتھ ایشیا, ایسٹ ایشیا یا افریقن مارکیٹ میں آئے گا. اور یہ ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کی اس وقت چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیش کروانے کی, کہ ہم کس طریقے سے ان گرین ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ابھی آپ چونکہ آپ ان میٹنگز کا حصہ بھی رہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو ساری جو کرنٹلی سچویشن ہے اور جو ٹیم ہے ہماری, پلان آف ایکشن ہے ان کے پاس, یا یہ بھی صرف دعووں تک رہے گا, اعلانات؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو سٹیجز ہیں, پہلی سٹیج ہے کہ آپ کو ڈائگنوسس آپ کا ٹھیک ہے یا نہیں, تو ڈائگنوسس درست ہے. دوسری سٹیج ہے کہ اب پرسکرپشن کیا ہے, اگر ایک مرض کی تشخیص ہوگی تو اس کے لیے نسخہ کیا ہے. تو نسخہ یہی ہے کہ آپ نے ایک 5 سالہ پروگرام جو ہے وہ تیار کر لیا, جو کہ گراؤنڈ ریئلٹی سے اس وقت میچ کر رہا ہے. تیسرا جو ہے کہ اب وہ جو پیشنٹ ہے وہ کتنا ولنگ ہے اس میڈیسن کو استعمال کرنے پہ, تاکہ اس کے خاطر خواہ نتائج نکل سکے. اور یہ امپلیمنٹیشن کا فیز ہوتا ہے, اور امپلیمنٹیشن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ صرف ایک منسٹری, ایک ادارہ یا ایک حکومت کا کام نہیں. وفاقی صوبائی حکومت, تمام جو ریلیونٹ منسٹریز اور ادارے ہیں وفاق اور صوبے کے, اور پرائیویٹ سیکٹر, اس کا ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ جو ہے اب وہ ہونا چاہیے. تو پہلی 2 سٹیجز تو ہوگی. اب جو تیسری سٹیج اس کو رول آؤٹ کرنے کی ہے, وہاں پہ اس کا انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ اور اس کا جو فائنانشیل رول آؤٹ ہے, اس کے لیے جو ٹیکنالوجی چاہیے, اس کے لیے جو ہیومن ریسورسز چاہیے. تو اب یہ 4 پریریکویزٹ ہیں جس پہ اگر کام ہوتا ہے تو یقیناً اس کے ہم وہی نتائج حاصل کر سکتے ہیں جو ساؤتھ کوریا نے حاصل کیے. اچھا, ایک تو یہ میں آپ کے پاس آتی ہوں اس سوال کے ساتھ بھی کہ جی ڈی پی کا جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے بائی 2028 6%, وہ کیسے ہوگا؟ اور دوسری چیز یہ کہ جو $60 بلین کی یہ جو ایکسپورٹ ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے, اس پہ بھی آپ کے پاس ہوں گے, لیکن احتشام صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. احتشام صاحب, چیلنجز آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ ہم یہ دیکھتے رہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ماضی میں کئی 5 سالہ منصوبے اس لیے پورے نہیں ہو سکے, ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھتے رہے ہیں, اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت تاریخ کی ہائیسٹ پہ پہنچی ہوئی ہے. کیسے اس کو دیکھتے ہوئے یہ پورے کیے جائیں گے اہداف؟ دوسرا یہ کہ مساق معیشت کی بھی بات کرتے رہے پرائم منسٹر جب وہ اپوزیشن میں تھے, کوئی ایسا مساق معیشت ٹائپ کچھ آپ دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں ہوتا ہوا؟ دیکھیں آپ نے جی ڈی پی کی بات کی ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے 5 سالہ منصوبہ اور ڈویبل کی بات کی ہے, اور اس طرح عابد بھی اسی پہ بات کر رہے تھے. دیکھیں بہت امبیشس پلان ہے 5 سال کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ڈویبل ہے بالکل. اور اگر پولیٹیکل ول ہو, اور 3 چیزیں میرا خیال ہے جن کا عابد بھی ذکر کر رہے تھے, آپ نے بھی ذکر کیا, اور میرا خیال ہے تیسری ہے. پہلی ہے کہ کنٹینیوٹی, کنسسٹنسی اور امپلیمنٹیشن. یہ 3 چیزیں جو ہے نا, یہ اگر ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم نا مثال بار بار دی جاتی ہے, آپ دیکھ لیں ہندوستان کی مثال 1992 میں 1992 میں نرسمہا راؤ کی حکومت تھی. پہلی مرتبہ ابھی جن کا انتقال ہوا ہے, منموہن صاحب فائنانس منسٹر بنے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جی برے حالات ہیں ہمارے. $2 بلین کے ان کے ریزرو تھے, 2 بلین کے پاکستان کے تھے. انہوں نے کہا جی 5ویں پاکستان سے 5 گنا بڑے ہیں, لیکن دیکھیں ہمارے ریزروز اور ان کے پاکستان کے ریزرو ایک جیسے ہیں. تو پھر کہا جی کیا آپ پلان بنائیں. جو ہم نا بز ورڈ ہے نا, دیکھو انہوں نے پلان کیا بنایا, جو میرا خیال ہے ہمیں ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ جی سارے ملک کی جو ہے نا سیاسی جماعتوں کو انہوں نے اکٹھا کیا, انہوں نے اسٹیٹ بینک کو بٹھایا, انہوں نے عدلیہ کو بٹھایا, سپریم کورٹ کو بٹھایا, اسٹیبلشمنٹ کو بٹھایا, اور یہ طے کیا کہ آج کے بعد اکانومی پہ سیاست نہیں ہوگی. ابھی دیکھ لیں وہ دن اور آج کا دن, آپ یہ نہیں کہ جی آج اس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ آج ایک منصوبہ بنتا ہے, نئی حکومت آتی ہے, اس کو انڈو کر کے چلی جاتی. انہوں نے کہا جی اس پہ ہم نے کوئی کھیل نہیں کھیلنا, سیاست نہیں کرنی. نتیجہ تھا نامنا دیکھیں $3.5 ٹریلین کی ان کی اکانومی بن گئی ہے. 5ویں بڑی وہ اپنا کہتے ہیں اکانومی بن گئی, برطانیہ کو پیچھے چھوڑ دیا. اگلے سال کہا جا رہا ہے وہ 4تھی بن جائیں گے, جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے. ان کے $3.5 ٹریلین کے ریزروز, ہمارے $374 بلین کے ریزرو اس وقت ہے. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے ملک ترقی کر گئے, ہم کیوں نہیں کر گئے؟ ہم ہر بات میں سیاست, ہر بات میں سیاست. اور یہ آپ بات کر رہی ہیں, میرا خیال ہے یہی بات انہوں نے نام دیے بغیر مساق معیشت ہندوستان نے کیا اس طرح کا, اور آپ دیکھیں وہ آج ایک ڈگر پر چل پڑے. اب ہمارا مسئلہ ہے نا جی ڈی پی گروتھ. اب دیکھیں کتنے افسوسناک بات ہے کہ ہم پچھلے 40 سال سے آپ دیکھ لیں کہ 6 اور 7%, بیچ میں ایسا وقت آیا کہ ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے نا, جس کو کیا کہتے ہیں ٹوٹل انکم, اور جو آپ کی ساتھ ساتھ آؤٹ پٹ ہوتی ہے اس کو یہ کہتے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں ایک مدت کے بعد ہم 6% گروتھ پہ جا رہے ہیں.
کچھ لوگ کہتے ہیں IMF کے ماڈل سے جب تک آپ نہیں نکلیں گے وہ گروتھ کی طرف آپ کو نہیں لانے دیں گے. وہ کہیں گے قرضے لے اور بس ہمیں واپس. وزیر اعظم بھی پرعزم میں کل جو وزیر خزانہ کی اسپیچ تھی آج بھی بلکہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آخری پروگرام یہ پولیٹیکل ول دیکھیں یہ پولیٹیکل ول کی بات ہے. اس پہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ سپہ سالار آصف منیر جنرل آصف منیر نے انٹرسٹ لیا. ساری دنیا کا اعتماد ان کی وجہ سے ہوا. ہم نے تو اعتماد سیاسی لوگوں نے تو توڑ دیا. مطلب جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں بیٹھ کے اور بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے زیادہ بات نہیں کرتے اور یہی کہتے ہیں کہ کر کے دکھاؤ. تو میرا خیال ہے کوئی کر کے دکھائے تو آمنا یہ ہو نہیں سکتا نہ ہو. میرا دوسرا بڑا کنسرن ہے آمنا جو ہمارے لیے ایک مصیبت بن گیا نا ہمارے یہ آپ کے ڈیٹ ہے. ابھی دیکھیں اس میں بھی انہوں نے پلان کیا ہے کہ جی یہ ہمارا GDP کے جو ہے نا وہ 60% سے زیادہ ہمارے قرضے نہیں ہوں گے. مجھے یاد ہے فسکل رسپانسبلٹی ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005 کا مشرف کے زمانے میں بنا تھا. اس میں کہا گیا تھا کہ جی 60% سے زیادہ قرضے پاکستان میں نہیں ہوں گے. اب یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ 2-3 سالوں میں آپ دیکھ لیں 64% اور کہاں سے کہاں چلا گیا. آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ٹوٹل ہمارا ڈیٹ جو ہے نا وہ 2023 جون تک کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ $223 بلین ہم نے قرضہ لیا, 135 بلین واپس کر چکے ہیں. ابھی بھی $100 بلین کے قریب ہمارا ہے جو گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہم قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں اور اس قرضے کو ہم کھا پی رہے ہیں, بجٹ میں استعمال کر رہے ہیں. قرضے لیے جاتے ہیں ترقی کے لیے, کوئی برائی کی بات نہیں, لیکن ہمارے یہاں چیزیں خراب سے خراب ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ یہ اس پہ جو حکومت نے کیا ہے نا کہ دوبارہ فیصلہ کیا کہ جی کہ 60% سے زیادہ قرضے نہیں ہوں, کیا اس کو انشور کریں گے اور گروتھ کو کیسے لے کے آئیں گے, یہ کس طریقے سے اکٹھی ہوگی, یہ بات ہے. آخری بات آمنہ میں یہ کہوں گا کہ جو اس میں جس طریقے سے ایک براڈ کنٹور دیے گئے ہیں, اس میں وہ جو کہا گیا کہ جی عام آدمی کی فی کس آمدنی یہ ہو جائے گی تقریباً, اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ $2405 کی ہو جائے گی. دیکھیں یہ اگر ہو جاتی ہے تو بڑا فرق پڑ جائے گا. تو میرا خیال ہے اصل بات یہ ہے کہ آمنہ ہم نے کس طریقے سے پلان کرنا ہے چیزوں کو, کس طریقے سے ہم نے اشتہار پیدا کرنا ہے, ساری سیاسی جماعتوں کو, سارے اپنے اداروں کو لے کے چلنا ہے. ادروائز آپ دیکھ لیں اگین وہی بات آئی تھی کہ روڈ میپ دینا چاہیے. آپ فگرز تو دے سکتے ہیں کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے. عابد صاحب یہ اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم جو ٹیکس ہیں ان میں کمی کریں گے. دوسری جانب IMF کی جو شرائط ہیں وہ بھی ہمارے سامنے کلیش نہیں ہو جائے گا یہاں پر. آپ نے ٹیکس ٹارگٹ IMF کے ساتھ جو سیٹ کیا ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن بڑھتے ہوئے ٹیکسز ہیں, لیکن یہ جو اڑان پاکستان ہے اس میں کچھ مختلف باتیں آئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ پلان جو ہے یہ 5 سال کا ہے. جو آج کی صورتحال ہے معروضی وہ بالکل وہی ہے جو کہ آپ فرما رہی ہیں, لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ 5 سال کے عرصے میں چیزیں تبدیل نہیں ہو سکتی. پچھلے سال ہمارے پاس انہی تاریخوں میں اگر آپ دیکھیں 23 کے اختتام پہ ہمارے جو ریزروز تھے اسٹیٹ بینک کے پاس وہ صرف $4 بلین کے تھے. آج وہ $12 بلین کے ریزروز ہیں. اگر آپ اس کا دیکھیں شرح سود کو دیکھیں, جو انفلیشن ریٹ کو دیکھیں یا باقی چیزوں کو دیکھیں تو یہ نمبرز میں چینج ہو سکتے ہیں. اس پہ صرف چوائسیز کا مسئلہ ہے کہ آپ کی چوائسیز کیا ہوں گی. اگر ہماری چوائسیز وہی رہی جو کہ پچھلے 75 سالوں میں ہم نے دیکھی ہیں تو ظاہر ہے کہ نتائج اسی طرح کے نکلیں گے جو کہ پچھلے 75 سالوں میں ہمیں ملے. اگر ہم اپنی چوائسیز کو درست کر لیتے ہیں, فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں جانا ہے اور ہم انٹرنیٹ کو ثوابدیدی طور پہ بند رکھیں گے, جب چاہا بند کر دیا جب چاہا کھول دیا, تو ظاہر ہے کہ آپ کبھی بھی پاکستان حاصل نہیں کر سکیں گے. اگر آپ اپنی چوائس یہ رکھتے ہیں کہ یہ مختلف وجوہات کی بنا پہ بعض ایپس کو ریسٹرکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے, جیسا کہ چائنا کر رہا ہے, USA کر رہا ہے, UAE کر رہا ہے, سعودیہ کر رہا ہے, US میں اب اس وقت ٹک ٹاک پہ پابندی کی باتیں کی جا رہی ہیں, تو وہ ایک پرٹیکولر ایپ کو بند کیا جاتا ہے, پورے کی پوری جو انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن نہیں کیا جاتا, اس کو بند. تو یہ ہماری چوائس ہے نا. تو اگر ہم اس کو 5G پہ لے کے آنا چاہتے ہیں, انٹرنیٹ کو ہم شور کرتے ہیں کہ جی فری لانسرز کے لیے, سافٹ ویئر ڈیولپرز کے لیے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے, جنریٹو ٹیکنالوجیز کے لیے انٹرنیٹ ہر وقت اویلیبل رہے گا, تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس کو. ایک اور چیز اس پہ بھی کامنٹ میں آپ کا چاہوں گی جاتے جاتے. IMF یہ جو پالیسی ریٹ کی بات ہو رہی تھی, کل وزیر اعظم نے اس پہ بھی کہا کہ 8% کی گنجائش ہے لیکن ہم نے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ کو فوسٹر کرنا ہے, انکریج کرنا ہے انویسٹر کو, لیکن دوسری جانب ہم گنجائش کی بات کریں لیکن کیا نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں میرے بس کی بات ہوتی یہ جو پالیسی ریٹ ہے 8% کر دیا جاتا, تو پھر یہ اس کی ذمہ داری کس کی؟ اس میں معروضی حالات جو ہیں وہ یہ بنتے ہیں آپ کے کہ ابھی فیبرری مارچ میں IMF کا ریویو ہے, اس میں کچھ چیزیں جو ہے اس میں شارٹ فال ہے. فار ایگزامپل
ٹیکس جو ہے ریونیو کلیکشن وہ پورا نہیں ہوا. فائنانس منسٹر نے پرسوں بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا, کل بھی انہوں نے ٹیکس ڈاجر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات کی. اگر وہ آپ کے جو ٹارگٹس ہیں پورے ہو جاتے ہیں تو آئی ایم ایف کی اگلی قسط آپ کو ٹائم پہ مل جائے گی, آپ کے پاس گنجائش ہوگی مانیٹری ریٹ کو ساتھ ایڈونچرس ہونے کی. اگر خدا نخواستہ وہاں پہ وہ ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے اور 1-2 مہینے آپ کی اگلی ٹرانچ نہیں آتی. لیکن عابد صاحب ایک چیز دیکھیں, عابد صاحب جب ہم نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انجن آف گروتھ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہوگا تو پرائیویٹ سیکٹر کو جو جائز سہولتیں ملنی چاہیے وہ تو نہیں ملنی. فسکل نان فسکل انسینٹیو, بجلی گیس انڈسٹری لگانے کے لیے میں باقی ملکوں میں دیکھ لیں سب سے کم ریٹ ہے, ہمارا کیسے کمپٹیٹیو ہماری اکانومی کیسے ہوگی؟ میں آپ سے یہ اسی لیے کہہ رہا تھا نا کہ اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. لیکن یہ جو امپلیمنٹیشن اس وقت آپ جس دوراہے پہ کھڑے ہیں, ایک طرف آئی ایم ایف کا ریویو ہے, دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جس کے ساتھ پاکستان کو اثر نو اپنے تعلقات بحال کرنے ہوں گے. تو یہ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو کہ ایک روڈ میپ آپ ہمارے پاس آ گیا. ہمیں تھوڑا سا 2-3 مہینے کا ویٹ کرنا ہوگا ایٹ لیسٹ جو اگلے آئی ایم ایف ریویو مشن کا اس کو فردر ٹیک آف کرنے سے پہلے, کیونکہ بہت کچھ جو اس روڈ میپ پہ دیا گیا ہے وہ ڈپینڈ کرے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ریویو کیسا رہتا ہے اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے رہتے ہیں. تو یہ کچھ معروضی حالات ہیں جو کہ یقیناً آپ کے اپنے پلانس پہ اثر انداز ہوں گے. یہ والے ایکسٹرنل فیکٹر آپ اس سے آئسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتے. تھینک یو سو مچ عابد صاحب فار یور ٹائم. آپ نے اس کے اور اس پر بات کی. احتشام صاحب ہمارے ساتھ اگلے سیگمنٹ کے لیے رہیں گے. اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے ہم سنتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کی اکنامک سٹیبلٹی یہ دونوں انٹر لنک ہیں. جب تک آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا آپ کی اکانومی اس طرح سے بوسٹ نہیں کر پائے گی, اکانومی چل نہیں پائے گی. تو یہ رکاوٹ جو کھڑی ہے اس مرحلے پر, اس کو کس طرح سے حکومت دور کرے گی, یہ بھی حکومت کا ایک ٹیسٹ ہوگا آنے والے دنوں میں. اس پر دیکھیں گے کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک اور اہم سٹوریز پر بات کریں گے. ویلکم بیک. عالمی سیاست کے اہم موڑ پر جہاں ایک طرف مشرق وسطیٰ تنازعات کی زد میں ہے, ایران اسرائیل کشیدگی بھی جاری ہے, دوسری جانب بھارت بھی مسلسل ہمارے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے سازشوں میں مصروف دکھائی دے رہا ہے. پاکستانی قوم کے لیے, پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے, اور وہ یہ کہ نئے سال کے پہلے دن سے پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک نان پرماننٹ ممبر کے طور پر اپنی 2 سالہ اننگز کا آغاز کر رہا ہے, اور پاکستان 8ویں بار اس طرح سے ریپرزینٹ کرے گا. گزشتہ سال جون میں جاپان کی جگہ بڑی اکثریت سے منتخب کیا گیا تھا, اور 193 رکنی جنرل اسمبلی میں اسے 182 ووٹ ملے تھے, جو کہ 2/3 اکثریت سے بھی کہیں زیادہ ہے. اس طرح اب اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس میں ایشیا پیسیفک کی 2 نشستوں میں سے ایک پاکستان کے پاس ہے. آئندہ جولائی میں پاکستان سلامتی کونسل کے اجلاسوں کی صدارت بھی کرے گا, جس میں ایجنڈا طے کرنے اور مختلف امور پر مکالمے کو فروغ دینے کے اسے اہم مواقع بھی ملیں گے. دوسری جانب اگر ہم بات کریں, جس طرح سے ہم نے آغاز میں بات کی کہ بھارت, اس حوالے سے واشنگٹن پوسٹ نے بھی یہ انکشاف کیا ہے, بے نقاب کیا ہے بھارت کا گھناؤنا کردار پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ جو بھارت کی جانب سے کی جا رہی ہے. امریکی جریدے کے مطابق بھارتی ایجنسی را نے ٹارگٹ کلرز اور افغانی ہتھیاروں کے ذریعے پاکستان میں کم از کم 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی. اب ان تمام حالات کی روشنی میں UNSC یعنی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں پاکستان جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نان پرماننٹ ممبر کی حیثیت ملنا پاکستان کو, اس اپرچونٹی سے کس حد تک پاکستان فائدہ اٹھا سکتے ہیں, پاکستان کے ایجنڈے پر کیا ہونا چاہیے اور اس کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات ہوں گے. آغاز کرتے ہیں. احتشام صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایکس ایمبیسیڈر ہیں جمیل احمد خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. احتشام صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس اپرچونٹی کو آپ؟ دیکھیں اب بنیادی طور پہ تو اب اتنی بڑی ہمیں ایک اپرچونیٹی مل رہی ہے UN کے لیول پہ. اس کے بعد ہمیں ایک مدت کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے سیاست ایکسٹرنل لیول پہ ہم جس طرح قوموں کے قریب ہو رہے ہیں, امریکہ میں لیڈرشپ تبدیل ہو رہی ہے, چائنا کے ساتھ رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے کی نسبت بہت بہتر ہیں. مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں جس طریقے سے سعودی عرب UAE باقی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہمارا بڑا اچھا ہے. سوائے اس کے کہ ہمارے جو آپ دیکھتے ہیں کہ پڑوس میں چاہے ہندوستان ہے, رشیا ہے,
اپنا افغانستان ہے، ایران ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا بن رہی ہے. دیکھیں اب ایک بات تو ماننی پڑے گی نا، اب جس طرح واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری کی بات ہوتی ہے، اب بڑا واضح طور پہ انہوں نے بتا دیا کہ جی کس طریقے سے ہندوستان نہ صرف امریکہ، کینیڈا اور ممالک میں، اور پاکستان کا بھی نام آیا کہ جی کس طریقے سے 5 سے 6 لوگوں کو پیسے دے کے اور راہ نے یہاں پہ لوگوں کو مروایا. تو میرا خیال ہے یہ ہندوستان جہاں پہ وہ سو کالڈ شائننگ انڈیا بھی ہے، ساتھ ساتھ ایکسپوز بھی ہو رہا ہے. اب کیونکہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ جی اپنی بات منوانے کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کے وہ کام کر رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ دیکھ لیں یہ ایک مشترکہ طور پہ انٹیلیجنس رپورٹ آئی تھی امریکہ کی، کینیڈا کی اور برطانیہ کی، جس میں ذمہ دار ہندوستان کو ٹھہرایا گیا تھا کہ وہ اپنے سیاسی اور ایکسٹرنل محاذ پہ اہداف حاصل کرنے کے لیے کس طرح وہ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمارے لیے اچھا ہے. ایک مدت سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے، اس کو ہوا دینے میں ہندوستان کا بھی بہت بڑا رول ہے. تو باقی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں MI6 اس کو بھی ڈائریکٹلی کہا جاتا ہے، وہ بھی امریکہ کے ساتھ مل کے، برطانیہ کے ساتھ مل کے، ہمارے یہاں کوئی بھی نہیں چاہتا اسٹیبلٹی ہو. تو میرا خیال ہے یہ اس لحاظ سے تو بہت بڑا ایک جس کو کہتے ہیں، تو پاکستان کے پاس آپ سمجھتے ہیں یہ اپرچونٹی ہے، اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان اپنا کیس اور یہ جو باقی معاملات ہیں ان کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے، خاص طور پہ انڈیا کا جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں کراس بارڈر جو افغانستان سے ہمارے اس وقت معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نا ہندوستان کی اگر ہم بات کریں نا، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے تو آپ دیکھیں امریکہ اور ہندوستان دے تھنک الائک، ان کے مفادات بھی ایک ہیں. وہ چائنا کے خلاف اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، کاؤنٹر چائنا پالیسی جو ان کی ہے، کنٹین چائنا پالیسی. لیکن اس مسئلے پہ کیونکہ سول سوسائٹی، میڈیا اور ان کے پارلیمنٹرین بڑا اسٹرانگلی محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستان اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے کس طرح ٹارگٹ کلنگ کرواتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ اپرچونٹی ہے. اور پھر دیکھ لیں جس انداز سے مسلسل امریکی میڈیا جو کہ بڑا کم بول رہا ہوتا ہے ہندوستان کے خلاف، آپ واشنگٹن پوسٹ سے پہلے نیو یارک پہ بھی خبریں آئی تھیں، ان کے فاکس ٹی وی پہ بھی اور CNN پہ بھی بڑی خبریں آئی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، ہندوستان کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے یہ ایک واقعی ایک اپرچونٹی تو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنے تعلقات کو کیسے چینلائز کیا جاتا ہے. اور پھر UN کا بڑا فورم ہے، ہمارے سیکرٹری جنرل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ 3-4 دفعہ پاکستان ہو کے بھی گئے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ ہمدردانہ جس کو رویہ بھی ہے، چاہے کشمیر کے حوالے سے ہو، غزہ کے حوالے سے ہو، پاکستان کے جو ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے ہمارے ملک میں قدرتی آفات آتی ہیں، اس کے بعد ہمارے جو فلڈز آتے ہیں، تو ان کا ایک بڑا اسٹرانگ پاکستان کے حق میں سپورٹ ہے. جو آپ نے دیکھا ہے اس حوالے سے انوائرمنٹل اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے $25 بلین کی بات کی گئی تھی، $5 بلین نہیں ملے. تو اس میں یونائٹڈ نیشن بھی، سیکرٹری جنرل بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اب دیکھنا ہے کہ ہمارے نئے جو سفیر جو وہاں کے بن کے گئے ہیں نا، وہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں، کس طرح لوگوں سے ملتے ہیں اور پاکستان کے لیے اچھی اپرچونٹی کیسے لے کے آتے ہیں. یہ ایک ٹیسٹ ہے. جمیل صاحب کی جانب چلتے ہیں. جمیل صاحب، واشنگٹن پوسٹ نے بھی آج ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز اس کے حوالے سے انڈیا کا جو کردار ہے پاکستان میں، جس طرح سے وہ ٹارگٹ کرتا رہا ہے لوگوں کو، اس حوالے سے بات کی، بے نقاب کیا، پہلے بھی ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس اپرچونٹی اچھی آ گئی ہے کہ جولائی میں پاکستان یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا جو اجلاس ہے اس کی صدارت کرے گا. اب آپ اپنی مرضی سے جو موضوعات ہیں ان کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں، اس حوالے سے اجلاس بھی کال کیا جائے گا. پاکستان اپنے جو یہ جو معاملات ہیں کراس بارڈر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیررزم ہے، اس کو ہائی لائٹ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کس حد تک کر سکتے ہیں اور اس کا نتائج کس حد تک برآمد ہو سکتے ہیں ہمیں؟ UN پریزیڈنسی کا فائدہ تو ہوتا ہے، کیونکہ گلوبل اسٹیج پر جو ملک پریزیڈنسی جس کے پاس ہوتی ہے UN کی سیکورٹی کاؤنسل کی، تو اس کا ایک اسٹیچر بڑھ جاتا ہے. لیکن ان کا ایک بڑا ایک نظام ایسا ہے کہ جو بڑا مربوط قسم کا بقول ان کے ہے، اور اس کے لیے ایجنڈا بنانے میں پریزیڈنسی جو ہے یا پریزیڈنٹ اس کا سیکورٹی کاؤنسل کا، جس طرح کہ پاکستان ہوگا، تو اس میں اس کا ایک حد تک کردار ہوتا ہے. باقی اس کے پھر کنسنسز ہوتے ہیں ایجنڈے کے لیے بھی، اور اس ایجنڈے میں بھی پرماننٹ ممبرز جو ہیں ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ ایجنڈا رکھا اس پہ ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں تو آپ ابھی چینج کر لیں ورنہ ہم ویٹو کر دیں گے. تو اب اس کی دو چیزیں، دو پہلو ہیں اس کے، کہ اس کی پاکستان اس سے کتنا استفادہ حاصل کر سکتا ہے. یس، اس کے بڑے اچھے آپٹکس مل سکتے ہیں، پاکستان اس کو ڈیبیٹ میں لا سکتا ہے، کیونکہ جو آدمی پریزائڈ کر رہا ہے اور جو ملک پریزائڈ کر رہا ہے وہ ملک اس کو اپنے حساب سے جب میٹنگ کو چلاتا ہے تو ٹاپک کو لے کے آ سکتا ہے، بار بار ڈسکشن میں وہ نقطہ بار بار لے کے آ سکتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ایک اپرچونٹی تو ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ انڈیا کے
یہ جو انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے کہ امریکہ ہو گیا, کینیڈا ہو گیا, پاکستان ہو گیا, یورپین یونین ہو گیا, ان 3 ملکوں میں پہلے جو میں نے بتایا امریکہ کینیڈا میں 2 ملکوں میں جو سکھوں کے ساتھ انہوں نے ایکسٹرا ٹیریٹوریل ٹیررزم کیا ہے, یہ تو ریکارڈ پہ آ گئی ہے بات. کینیڈا میں ان کے پارلیمنٹ میں کینیڈا کے پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس سے سارا چٹھا کالا سارا سامنے پیش کر دیا. بہت ٹائز ان کی جو ہم نے دیکھی خراب ہوئی. اسی طرح امریکہ نے لیکن اس میں اگر جمیل صاحب یہ بات ابھی کی ہے, جمیل صاحب ابھی معذرت کے ساتھ ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ پرماننٹ ممبر کا بڑا رول ہوتا ہے, اس حوالے سے پاکستان ٹھیک ہے ایک حد تک منور کر سکے گا, لیکن ابھی دیکھیں غزہ کے معاملے میں 3 سے زیادہ مرتبہ جو ہے نا وہ سیکورٹی کونسل نے قرارداد منظور کی, اس کے بعد امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا. تو اس سارے کانٹیکسٹ میں آپ گلوبل ایشوز اور پھر کشمیر ہو باقی چیزیں ہوں تو ہم کہاں ہماری بات سنی جائے گی؟ جی اگر ہم اس سے توقعات یہ لگا لیں کہ جو پریزیڈنسی ہمیں مل رہی ہے اس کی وجہ سے سیکیورٹی کاؤنسل ہمارے فیور میں کوئی فیصلہ دے دے گی, تو ایسا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ سیکیورٹی کاؤنسل کی پرماننٹ ممبر جس کا آپ نے خود ذکر کیا وہ پرماننٹ ممبر ہی آخر میں اگر ان کی مرضی اور منشا کے خلاف, جیسا آپ نے بتایا غزہ میں 3 تو ایسے سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے جس کو کہ بلکہ زیادہ کہ جس کو کہ امریکہ نے ویٹو کر دیا, اور یہی نہیں مختلف وقتوں میں مختلف ویٹو پاورز نے مختلف معاملات کو ویٹو کیا ہے. تو یہ ان کا استحقاق ہے جو ورلڈ وار 2 کے بعد ان کو ملا ہے پرماننٹ ممبرز کو. اب اسی وجہ سے بہت زیادہ نکتہ چینی ہوتی ہے اس پہ سیکورٹی کاؤنسل پر کہ اس میں ڈیموکریسی نہیں ہے, کہ جس کے تحت جو بھی سارے 15 کے 15 یعنی اگر 14 ممالک ایک سائڈ پر ہوں اور 15واں ویٹو پاور ملک ہے تو وہ اس کو ویٹو کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک بڑی کروشل سی بات ہے, یہ مجبوری ہے, یہ قانون ہے انٹرنیشنل, یعنی کہ چارٹر میں دیا ہوا ہے, یعنی لمیٹڈ لیوریج ہوگا, لمیٹڈ گراؤنڈ ہوگا پاکستان کے پاس. اب رہا سوال کہ ہو کیا سکتا ہے, جو کنسنسس والی آپ نے غزہ کی بات کی, غزہ میں کنسنسس کے ساتھ بھی 2 ریزولوشن پاس ہوئے ہیں, لیکن اس پر بھی اسرائیل نے عمل درآمد نہیں کیا, اس لیے کہ اس کے لیے دوبارہ سیکیورٹی کاؤنسل میں جانا پڑتا ہے. اور سیکیورٹی کاؤنسل کا یہ جو ریزولوشن پاس ہوا تھا یہ چیپٹر 6 کے تحت ہوا تھا اقوام متحدہ کے چارٹر کے. تو جب تک چیپٹر 6 کی بائنڈنگ کلاز نہ لگائی جائے یا چیپٹر 7 کی بائنڈنگ کلاز نہ لگائی جائے اس وقت تک اسرائیل کو, اور وہ بھی اگر ویٹو نہ ہو تو اور ویٹو پاور ساتھ دیں تو تب اسرائیل کو مجبور کیا جا سکتا ہے, جس سے کہ مستقبل قریب میں نہیں. اسی طرح آپ لے لیں انڈیا کی بات, انڈیا کے کیونکہ آج کل امریکہ کا بہت سب سے اسٹرانگسٹ الائی ہے اس خطے میں, تو اور اس کی وجہ یہ ہے. اور یہ ٹرمپ کے آفس ہولڈ کرنے کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایسے تعلقات رہیں گے ان کے؟ وہ اس لیے ایسے تعلقات رہیں گے کہ ٹرمپ ہو یا کوئی اور پریزیڈنٹ ہو یا بائیڈن تھے, تو اس میں جو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی میں کوئی تبدیلی یا کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے, تو جس کی وجہ سے انڈیا ایک الائی کے طور پر اس کے جو جتنی بھی غلط کام ہیں, مثال کے طور پر فریڈم آف ریلیجس فریڈم کے اپنی رپورٹ یو ایس کی ہے امریکہ کی مئی کی, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ مائنورٹیز کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں, لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کروایا گیا. لیکن جمیل صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح 57 اسلامی ممالک ہیں ان کا پولیٹیکلی بھی اور سفارتی طور پہ بھی بہت بڑا ویٹ ہے, لیکن ہم سب سے کمزور ہمارا بلاک مسلمانوں کا ہے. آپ دیکھیں اتنی بڑی آبادی ہے, اتنے ریسورسز ہیں, اتنے امیر ملک ہیں, لیکن سیاسی طور پہ ہم بالکل کمزور ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ وقت آ گیا کہ اب اسلامک بلاک کو بھی مضبوط کیا جائے تاکہ یہ اپنے لیول پر منور کر کے یونائٹڈ نیشن میں مسلمانوں کے حق میں کوئی اچھی بات کروا سکے؟ یونائٹڈ نیشنز میں جب تو کروائیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی, خود تو پہلے اپنے فیصلے کر لیں. آپ اب سن لیں میری بات, یہ کہ جو او آئی سی کا اپنا چارٹر ہے اس کے پریمبل کے تقریباً 16ویں پیراگراف میں بڑے دیا ہوا ہے کلیئر فلسطین کے بارے میں کہ کس طرح فلسطین کو سپورٹ دیا جائے گا. اسی طریقے سے 18ویں آرٹیکل میں اس کے دیا ہوا ہے کہ ایک خاص طور پر ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوگا جو اس معاملے کو دیکھ بھال کرے گا اور مدد کرے گا. لیکن ہم تو ایک ریزولوشن جو پاس ہمیں کرنا چاہیے جو کہ سربراہان کے ہمارے جو سبمٹ کال کی گئی آرٹیکل 9 کے تحت
اور آرٹیکل 8 کے تحت تو اس میں ہی ہم یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے جو کہ ہمارا انٹرنیشنل قانون کے مطابق اس بلاک کا حق ہے، کیونکہ یہ بلاک بنا ہے چیپٹر 8 یونائٹڈ نیشن چارٹر کے تحت، اور اس میں ان کو حق ہے کہ یہ اپنا مجموعی طور پر ایز اے بلاک سینکشن لگا سکتے ہیں اسرائیل پر، اپنی فضاؤں سے ان کے جہاز گزرنا بند کروا سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہ اقدامات لیے جا سکتے ہیں اپنے طور پہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے، شام الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اس سیگمنٹ کے لیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد نیکسٹ اسٹوری اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سال بدلتے رہتے ہیں لیکن شہر قائد کی قسمت نہیں بدلتی۔ روشنیوں کا شہر اب بھی بے ہنگم سٹی بن چکا ہوا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں کھنڈرات کا منظر یہاں پر پیش کرتی ہیں۔ پارکنگ مافیا کی لوٹ مار ہے، تجاوزات نے شہریوں کا جینا دوبر کیا ہوا ہے۔ گزشتہ سال بلدیہ عظمیٰ کراچی سمیت تمام بلدیاتی اداروں کی کارکردگی کیسی رہی، کتنے یہاں پر ترقیاتی پروجیکٹس شروع ہوئے اور اہم شاہراہوں کا کیا منظرنامہ ہے، حال کیا ہے، اس پر ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ہیں محمد کاشان صدیقی، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کاشان، ویلکم کریں گے آپ کو شو میں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس شہر کے جو اہم مسائل ہیں ان سے ہم کراچی آئٹ ہونے کے ناطے ہم سبھی گزرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو سڑکوں کے معاملات ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جن کی وجہ سے حادثات بھی ہو رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ تجاوزات رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں، کیا کیا مسائل ہیں، رپورٹ اس حوالے سے کیا کہتی ہے 2024 کی؟ جی بہت شکریہ آمنہ۔ دیکھیں سال تو چینج ہو گیا ہے، 2024 سے ہم 2025 میں تو داخل ہو گئے، لیکن کراچی کی بس قسمتی یہ ہے کہ شہر کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے تباہی کا شکار ہے۔ اگر شہر کی اہم شہروں کی ہم بات کریں وہ بھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں، جبکہ KMC کی 106 سڑکیں ہیں جس میں زیادہ تر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، سڑکوں پر کئی فٹ گھڑے پڑے ہوئے۔ سال 2024 کی اگر میں آپ کو بتا چلوں کہ شہر قائد میں 700 سے زائد افراد انہی شاہراہوں پر ٹریفک حادثات سے اپنی قیمتی جانیں گنوا بیٹھے اور 6000 سے زائد افراد جو کہ زخمی ہوئے۔ یہ ریسکیو اداروں کی رپورٹ ہے جو رواں سال کے دوران انہوں نے اپنی رپورٹ تیار کری تھی۔ شہر قائد جو ہے پورے کا پورا بلدیاتی مسائل کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی سمیت تمام بلدیاتی اداروں کی کارکردگی سال 2024 میں مایوس کن رہی ہے۔ گزرنے والے سال میں کوئی نیا پروجیکٹ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے شروع نہیں کیا گیا ہے۔ اگر ایسے ہی شہر قائد میں جگہ جگہ غیر قانونی تجاوزات کی اگر ہم بات کر لیں تو شہر میں غیر قانونی تجاوزات کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ جس سے شہریوں کی پریشانی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹریفک جام کے مسائل ہیں، ہم تمام شہری جو ہے اس روڈ سے گزرتے ہیں، گھنٹوں کا سفر جو ہوتا ہے اگر منٹوں میں ہم جو سفر طے کرتے ہیں وہ گھنٹوں کا سفر بن جاتا ہے۔ اگر غیر قانونی تجاوزات کی مزید بات کر لی جائے تو انہی پارکنگ اور مافیا جو ہے اس کی بھی چاندنی ہو رہی ہے۔ اسی شہر میں ان کا لوٹ مار کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ موٹر سائیکل کی فی پارکنگ شہریوں سے 50 روپے سے زائد وصول کی جا رہی ہے، جبکہ موٹر سائیکل کی اگر ہم بات کریں تو متوسط طبقے کی سواری ہے، ان کو بھی شہر میں نہیں چھوڑا جا رہا ہے، ان سے بھی 50 روپے سے زائد پارکنگ کی وصولی جو ہے کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب شہر میں رواں سال کے دوران جو ہے 2024 میں اسٹریٹ کرائم کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، جبکہ شہر میں اسٹریٹ کرائم کا سب سے بڑا سبب جو ہے شہر کی اہم شاہراہوں پر اسٹریٹ لائٹیں خراب ہیں، جس سے ڈاکوؤں کو آسان ہدف مل جاتا ہے شہریوں کو لوٹنے کا۔ رات کے اوقات میں شہریوں کو اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے بے خوف ڈاکوؤں کی واردات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ سال 2024 میں یہ تمام سلسلہ جاری رہا اور 100 سے زائد افراد ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہر میں قتل ہوئے۔ ڈاکوؤں کا آسان ہدف جو تھا۔ اچھا، اب انتظامیہ کیا کہتی ہے؟ کچھ پلان آؤٹ کیے انہوں نے 2025 کے لیے؟ کیونکہ 2024 تو ایسے ہی گزر گیا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، کئی سالوں سے جوں کے تو ہیں یہاں پر مسائل۔ اب اوبویسلی جو رسپانسبلز ہیں، جو ایڈمنسٹریشن ہے اس شہر کی، اس سوال انہوں نے کوئی اس حوالے سے کوئی منصوبہ تیار کر رکھا ہے 2025 میں؟ کچھ ٹیبل پہ اس حوالے سے کچھ ہے؟ جی بھی آمنہ بالکل، دیکھیں ہماری بیرسٹر مرتضیٰ وہاب جو میئر کراچی ہیں، کراچی کی بلدیاتی نمائندگی کرتے ہیں، سربراہی کرتے ہیں، ان سے ہماری گزشتہ روز بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات کری۔ انہوں نے بولا کہ سال 2025 جو ہے یہ ترقیاتی سال ثابت ہوگا اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے شہر کے لیے ایک بڑا قدم اٹھائے گی، اور یہ سال جو ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سال جو ترقیاتی پروجیکٹ جو پائپ لائن ہوئے ہیں ان کا عمل قیام جو ہے اس عمل میں لایا جائے گا۔ بڑے بڑے پروجیکٹ کی انہوں نے بات کری، ایک سب سے بڑا پروجیکٹ جو ملیر ہائی وے جو انڈر کنسٹرکشن ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اسی سال جو ہے وہ شہریوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ جبکہ اگر ہم جو بلدیاتی ادارے ان کی اگر ہم بات کریں تو ان میں بھی مرتضیٰ وہاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہر میں جو دیگر پروجیکٹ ہیں ان کی بھی تعمیر و ترقی کا کام اسی سال میں شروع کیا جا رہا ہے۔ جی اچھا، کچھ یہ ذرا جو ہم تجاوزات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صدر کا علاقہ ہے سب سے زیادہ وہ متاثرہ دکھائی دیتا ہے۔ اب وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹس بھی ہیں، مرکز سمجھا جاتا ہے بیسیکلی یہ شہر کا،
تو وہاں پر تجاوزات کے حوالے سے کچھ کام کے حوالے سے کوئی معاملات ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ جی کئی بار ہم دیکھتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے آرڈرز بھی آئے ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. رکاوٹیں کیا دکھائی دے رہی ہیں آپ کو؟ جی بالکل, دیکھیں معزز عدالت کی جانب سے بھی جو ہے وہ آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ شہر میں جتنی بھی غیر قانونی تجاوزات ہے اس کا خاتمہ کیا جائے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹی ایم سیز کے ادارے ہو گئے, ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ہو گیا یا میٹروپولیٹن کارپوریشن سٹی ہے کراچی, اس کے ادارے جو ہیں اس میں نااہلی کا مظاہرہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی اپنی بھی ملی بھگت ہوتی ہے جس سے غیر قانونی تجاوزات قائم ہو جاتی ہے. شہر میں لیاقت آباد ہو گیا, بالٹن مارکیٹ ہو گیا, گلشن اقبال, طارق روڈ, نارتھ کراچی اور صدر میں تجاوزات کی بھرمار ہے. شہر کے اہم مقامات ہیں, خاص کر اسپتال کی اگر ہم بات کریں, شاپنگ مراکز اطراف میں پارکنگ کا راج بھی برقرار ہے جو کہ پارکنگ فیس کے نام پر منہ مانگے پیسے شہریوں سے دھڑلے کے ساتھ وصول کیے جا رہے ہیں. عدالت کے حکم نامے کے بعد جب شہر میں جو دکھاوی ان کی کارروائی ہوتی ہے جو یہ اپنی پبلسٹی کرتے ہیں کہ ایم سی کے ادارے ہو گئے, دیگر ادارے ہو گئے, تجاوزات تو کرتے تھے پر دوسرے دن جب آپ وہاں سے اسی شاہراہ سے گزریں گی تو وہی تجاوزات وہاں پر آپ کو قائم نظر آئے گی. اس حوالے سے جو کہ میئر کراچی سے بھی ہماری بات ہوئی ہے تو وہ بھی ہر پریس کانفرنس میں اور ہر اپنے انٹرویوز میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں, پر عملی طور پہ کراچی میں کوئی ادارہ کام کرتا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. اور سب سے زیادہ ابتر صورتحال تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے آفس آنے والی روڈ ہے اس پہ بڑے بڑے کھڈے ہمیں دکھائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر ڈرائیو کرنا انتہائی مشکل ہے, اور نہ صرف مشکل ہے بلکہ کافی خطرناک بھی ہے. لیکن اس ایشو کو کوئی دیکھ نہیں رہا, اس پر بات تو ہوتی ہے لیکن اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ اس پہ صرف دعوے کیے جاتے ہیں یا جلسے جلوسوں میں اس کے نام پر ووٹ لیے جاتے ہیں لیکن اس پر کام ہمیں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. بہت شکریہ شان صدیق اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. اور ناظرین, آخر میں ایئر اینڈ سیل ہم دیکھتے ہیں کہ سب انجوائے کرتے ہیں سال کے اینڈ پہ. دنیا بھر میں نئے سال پر تحفے دینے کا رواج بھی ہے لیکن ہمارے یہاں عوام کو انوکھے تحفے دیے جاتے ہیں. نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے مختلف موٹر ویز کے ٹول ٹیکس میں اضافہ کر دیا ہے. اسلام آباد سے پشاور جانے والی M1 موٹر وے پر گاڑی کا ٹول ٹیکس 460 روپے سے بڑھا کر 500 روپے ہوگا. لاہور سے عبدالحکیم جانے والی M3 موٹر وے پر گاڑی کے لیے ٹول ٹیکس 700 روپے. پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد اور ملتان جانے والی M4 موٹر وے پر گاڑی کا جو ٹول ٹیکس ہے وہ اب 950 روپے ہوگا. سکھر سے ملتان جانے والی M5 موٹر وے پر گاڑی کا ٹول ٹیکس 1150 روپے ہوگا. DI خان سے ہکلا موٹر وے M14 پر ٹول ٹیکس 600 روپے ہوگا. نئے ٹول ٹیکس کے ریٹس کا اطلاق 5 جنوری 2025 سے ہوگا. نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر ٹول ٹیکس میں 7 ماہ میں یہ تیسری دفعہ اضافے کا اعلان کیا. صورتحال ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. آپ سے کل ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.